आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि ये बड़े छोटे से थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, तो इनके वालिद गिरामी इनको ले गए बुतखाने में माज़अल्लाह। वालिदैन अपनी जो मजहबी उनके मामलात होते हैं तो अपने बच्चों को वहाँ वो ले जाना पसंद करते हैं। हमें भी ये चाहिए, हमें भी हुक्म है कि 7 साल का बच्चा हो जाए तो उंगली पकड़ के मस्जिद में लेके जाओ, और 10 साल का होने के बावजूद ना जाए तो सख्ती के साथ उसे तंबीह करो मस्जिद जाने की। तो आपके वालिद ने भी जो उस दौर की रिवायात थी जाहलियत में जो लोग तरीक़ाकार इख्तियार करते थे, तो उसी तरीके के मुताबिक उन्होंने भी आपको बुतखाने की तरफ रग़बत कराई और आपको लेकर के वो बुतखाने की तरफ बढ़े। जब वहाँ गए ना तो आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर को छोड़ के वो ज़रा बाहर निकले बुतों के सामने। तो मैंने कहा कि तबीयत में अल्लाह ताला ने बेजारी रख दी इनकी बातल के साथ, तबन बेजार थे। तो बुत जो बड़ा सामने खड़ा था ना उसकी तरफ देखा और फिर एक रोड़ा उठाया जनाब सिद्दीक़ अकबर, जोर से बुत को मारा तो बुत चकनाचूर हो गया। अभी बचपन की उम्र है, छोटे। वो जब गिरा धड़ाम से जमीन पे तो वालिद आए और कहने लगे तेरा भला हो, ये तूने क्या किया? तुझे तेरी मार और लोग देख लेंगे तो क्या कहेंगे? तो आप कहने लगे कि अब्बा तू लोगों की बात छोड़, ये बता कि जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकता वो मेरी तेरी क्या करेगा। ये फिक्री तौर पर जो तहारत है उनकी सोच के अंदर, यानी कुछ चीज़ों को अकल भी तो बंदे की नहीं ना तस्लीम करती। अब ये कहना कि क्योंकि मेरी बरादरी कर रही है तो मैंने करना है, क्योंकि मेरी फैमिली का तकाजा है तो मैंने करना है, क्योंकि मेरे घर वाले किसी को कमी समझते हैं तो मैंने भी समझना है। तो आपको नहीं पता चल रहा कि ये बात दुरुस्ती नहीं है? क्योंकि मेरा सारा कबीला इस रिवाज का है तो मैंने ये रिवाज इख्तियार करना है। तो आप कबीला रिवाज देखेंगे तो कमज़ोर पड़ जाएंगे। आप अगर मजबूत आसाब के साथ, पक्के अकीदों के साथ और जवान हौसलों के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो फिर बहुत सारी जगहों पे बगावत करनी पड़ती है। बहुत सारी जगहों पे आपको बागी बन के जीना पड़ता है, इसलिए कि लोग जिंदा वो होते हैं जिनका दिल, जिनकी रूह, जिनका अकीदा मजबूत होता है। और जो लोग ये देखें कि मतलब कैफियत क्या है, मेरा कबीला भी थोड़ा सा मसला है, मेरे बच्चे थोड़ा सा मसला है, तो मेरी फलानी शायद तो ठीक है। फिर आपने बड़े बहाने ढूंढ लिए हैं, फिर बहानों में जिए। फिर आपने बहुत सारे खौल अपने ऊपर चढ़ा लिए हैं, फिर उनमें वक्त गुजारे। फिर ये क्यों कहते हैं कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा नमाज पढ़ने में, मुझे लुत्फ़ नहीं आ रहा दीन पर चलने में? फिर ये वाला सवाल छोड़ दें। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल आप खालिस होके यहाँ आए तो आप आएँ तो सही। आप आएंगे बाद में रब की रहमतें आगे बढ़ के आपका इस्तकबाल करेंगे। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने गयूर बन के वक्त गुजारा, गयूर बन के। कुरान मजीद की जो आया करीमा मैंने तिलावत की है ना, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 181 का इब्तदाई हिस्सा है। फरमाया लक़द समी अल्लाहु क़ौलल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुम व नहनु अग़निया। फरमाया बेशक अल्लाह ने सुन लिया है जिन लोगों ने ये कहा है कि अल्लाह फ़कीर है और हम गनी हैं। माज़अल्लाह, अल्लाह ने सुन लिया है। ये सूरह आले इमरान है। ज़रा इसकी जो शान नज़ूल है उसकी तरफ आइएगा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुज़र रहे थे तो यहूदियों का बड़ा रहनुमा, मुक़्तदा, बड़ा आलिम, तौरात इंजील जानने वाला, वो ना बैठ के यहूदियों को कुछ पढ़ा रहा था, सिखा रहा था। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर तौहीद परस्त, अकीदे के पुख्ता, रासिखुल अकीदा मुसलमान उसके करीब से गुजरे तो फरमाने लगे, उसका नाम फनहास था। कहने लगे ओ फनहास, तुझे भी पता है, तेरी तौरात में भी लिखा है, तेरी किताबें भी जानती हैं कि सच वही है जो मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं वो सच है। तुझे पता है तो इन लोगों को तौहीद की दावत क्यों नहीं देता? ये फिर शिरक में, बुत परस्ती में, कुफर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इनको पैगाम तौहीद दे, ये अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें, उस मालिक की जिसने मेरे नबी पाक को अपना रसूल बना कर भेजा, उस तरफ इनकी रग़बत दे। तो वो फनहास जो था उसने बड़ी कुफरिया जुमले माज़अल्लाह बोले। वो कहने लगा कि उस रब की हम इबादत करें जो हमें कहता है कि कर्ज़े हसना दो, अल्लाह को कर्जा दो वो तुम्हें डबल करके वापस करेगा। सदकात और ज़कात का माज़अल्लाह उसने मजाक उड़ाया। कहने लगा अल्लाह हमसे कहता है मेरी राह में खर्च करो, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। कहने लगा इसका माना तो ये हुआ ना कि हम गनी हैं और अल्लाह फ़कीर है। हर सवाल के जवाब में दलील नहीं होती।
کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کا علاج کچھ اور بھی ہوتا ہے. جب اس نے رب کی شان کے بارے میں یہ بات کی نا تو حضرت صدیق اکبر نے پھر ایک زور کا تماچا اس کے منہ پہ مارا, ایک تھپڑ مارا, ایک سیٹ تے پکڑا کوار گندہ لذی اور بھی بوٹیاں جاننے, ایک لگائی زور سے اس کے منہ پہ. اور جب وہ دھڑام سے گرا نا, یہ دیکھیں نا تھوڑے دن پہلے یہ ہمارے جنوبی پنجاب میں کیا تماشا لگا ہے, قبر کے گرد لوگ گھوم رہے اور کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک. کیا ہمیں غصہ نہیں آتا ان چیزوں پہ؟ ہمیں جلال نہیں آتا؟ اس طرح اسلامی شاعر کا مذاق اڑایا جائے گا؟ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو؟ عقیدہ توحید کے معاملے میں ہمیں غیرت مند ہونا چاہیے. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر گلی ہر چوک میں یہ نعرہ لگایا کہ لا الہ الا اللہ. حضور نے پیغام توحید دیا ہے. ہمیں شکن تک نہیں آتی, جو مرضی قوال بک جائے, جو مرضی وہ کفر کہہ جائے, کوئی پوچھنے والا نہیں. جو جس طرح کا مرضی کو شعر پڑھ کے گزر جائے, کوئی طبیعت نہیں, کوئی نہیں پوچھنے والا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں, آپ نے کیا کہہ دیا. کوئی پتہ ہی کوئی نہیں کہ آپ کتنی اونچی بات چلے گئے, آپ جانتے نہیں توحید باری تعالیٰ کے تقاضے کہہ دیتے ہیں لوگ. مجال ہے کوئی شخص وہاں بات کرے تو. حضرت صدیق اکبر نے تھپڑ مارا. اب وہ چونکہ ان کا بڑا مقتدا تھا, پیشوا تھا, وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور وہ سارے لوگ آئے. نے آ کے کہا جی ابو بکر نے تھپڑ مارا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلائیے ابو بکر صدیق کو. حاضر بارگاہ ہوئے, آپ نے تھپڑ مارا ہے؟ کہا حضور مارا ہے. بالکل مارا ہے. کیوں مارا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے یہ کہا تھا معاذ اللہ کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں, میرے رب کریم کی شان کے بارے میں یہ اس نے جملے بولے تو میں نے مارا تھپڑ. حضور نے فرمایا تو نے کہا ہے؟ کہنے لگا جی نہیں میں نے تو کہا ہی نہیں, میں نے تو نہیں کہا. اس کے جتنے لوگ تھے ان سے کہا بھی تم موجود تھے, اس نے کہا ہے؟ وہ کہنے لگے جی نہیں نہیں اس نے تو کہا ہی نہیں. عوام مسلمان تھا ہی کوئی نہیں جو جناب صدیق اکبر کی گواہی دے, جو صدیق کی صداقت کے لیے کھڑا ہو, تھا ہی کوئی نہیں. جب وہ سارے کہنے لگے جی نہیں کہا ہی نہیں, یہ معاذ اللہ غلط کہہ رہے ہیں, کہا ہی نہیں, جب وہ سارے مکر گئے تو رب کریم کے قرآن نے بولنا شروع کر دیا. یہودی مکر گئے اور جناب صدیق اکبر کی گواہی جب بندوں میں سے کوئی دینے والا نہ رہا تو مالک نے فرمایا میں جو گواہ ہوں ابو بکر صدیق, میں جو گواہ ہوں. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. فرمایا کسی مسلمان نے سنا یا نہیں سنا, اللہ نے سن لیا ہے. اللہ نے سنا ہے اس کے قول کو جس نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں, قربان جائیں اس شخص کی عظمت کا کیا کہنا جس کی گواہیاں میرا رب کریم عطا فرمائے. وہ اتنے بڑے آدمی بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر. اتنی بڑی شخصیت. رب نے فرمایا کہ کسی مومن نے سنا نہیں سنا, اللہ نے تو سنا ہے نا, اللہ نے سن لیا, انہوں نے کہا ہے. گویا مالک نے فرمایا یہ سارے جھوٹے ہیں, میرے محبوب کا صدیق سچا ہے, یہ سچے ہیں جناب صدیق اکبر. اور پھر یہ آیت ہمیں لے گئی پھر وہ غار ثور میں, وہ غار ثور میں جہاں کافر آ گئے تھے نا بالکل غار کے دروازے پہ, اور درمیان میں دیوار کون سی تھی؟ مکڑی کا جالا, کبوتری کے انڈے. جناب صدیق اکبر گھبرائے, اپنے لیے نہیں, مدینے والے محبوب کے لیے. یا رسول اللہ یہ تو آ گئے ہیں, اگر انہوں نے جھکے پیروں کی جانب سے دیکھا تو تکلیف پہنچائیں گے. حضور نے فرمایا لا تحزن, پڑھیے نا سورہ توبہ, لا تحزن تو غم نہ کر. حضور نہ غم کروں, فرمایا نہ کر, کوئی فوج نہیں, کوئی اندر اسلحہ نہیں, کوئی بارود نہیں, لیکن تو غم نہ کر. اس لیے نہ کر کہ ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. جن کے ساتھ اللہ ہو انہیں غم نہیں ہوتا. مجھے کسی شخص نے کہا کہ کسی کو ولی دیکھنا ہو تو علامت کیا ہے؟ میں نے کہا ولی کو غم ہوتا ہے پر اللہ رسول کا, اپنی آخرت کا. لیکن اگر تم کبھی دیکھو نا کہ دنیا داروں سے تھوڑا غمگین ہو رہا ہے تو ولی ہے ہی نہیں. اگر وہ یہ دیکھ رہے ہیں نا بندے نہ ادھر ادھر ہو جائیں تو ولی کی تو علامت یہ ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, انہیں کوئی غم اور خوف. تو یہ تو قرآن نے بیان کیا ہے کہ وہ خوف زدہ کرے جس نے جو کرنا ہے, وہ خوف زدہ کیوں کہ اولیاء اللہ, اللہ کے دوست ہیں. اللہ کا دوست بندوں کا غم رکھتا نہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ ہستی ہیں کہ جن کی گواہیاں میرا رب کریم ارشاد فرماتا ہے۔ پھر آپ غور کریں اس بات پر، یہاں سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سچ بول دیں، سچے بن جائیں، سچ کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ بندہ کوئی مدد کے لیے آئے نہ آئے، رب ضرور مدد فرمائے گا، وہ اپنے کرم سے مددگار بنے گا۔ سچ کے لیے کھڑے ہوں۔ آپ نے زندگی میں یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کے پیچھے لوگ کتنے چل رہے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ ہم جس رستے پہ ہیں وہ رستہ سچے لوگوں کا ہے، وہ انداز ٹھیک ہے، ہماری سوچوں نے جو زاویہ بنایا وہ سچ والا ہے، وہ اخلاص والا ہے۔ اگر آپ للہیت والے ہیں تو چلتے رہیں چلتے رہیں چلتے رہیں۔ گھوڑا جب دوڑتا ہے نا تو کبھی کبھی جھاڑیاں بھی اس کے پیروں پہ آئی جاتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دوڑتا رہے، منزل اس کی ٹھیک ہو، دوڑتا رہے۔ وہ اگر جھاڑیاں کبھی پیروں کو لگ جائیں گی تو پھر اتر بھی جائیں گی، لیکن اس کا کام یہ ہے کہ وہ دوڑے، چلتے رہیں اور حق کو نہ چھوڑیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عظمتیں ہیں نا، شانیں، میں نے رات بھی کہا تھا کہ شروع کہاں سے کریں، بات کا آغاز کہاں سے کریں، یعنی کون سا پہلو ہے جس کو شروع کریں؟ ان کی سچائی، ان کی سخاوت، ان کے مسکینوں کی خدمت، ان کا غریبوں کے ساتھ پیار۔ لیکن جب ہم ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے پڑھ لیتے ہیں تو یوں لگتے ہیں کہ انہوں نے اپنا نا سارا کچھ گوندا اپنے آپ کو سمیٹا، اور گوندا کس چیز میں؟ عشق رسول میں، اور باندھ لیا اپنے آپ کو حضور کی محبت کے سائے میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کارنامے نا کتابوں میں بہت زیادہ لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 24 لاکھ مربع میل تک اسلامی سلطنت کو پہنچایا۔ حضرت عمر نے قانون بنائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف قاعدے، ضابطے، اصول وضع کیے۔ حضرت عمر نے چھوٹے بچوں کے وظیفے لگائے، فوجیوں کی تنخواہیں لگائیں، اساتذہ کی تنخواہیں لگائیں، پولیس کا، فوج کا محکمہ قائم کیا۔ حضرت عمر نے بڑی اصطلاحات کی، انہوں نے قیام کیا، سمجھ لیں یونیورسٹیاں، ادارے، مدارس، ساری سوچیں حضرت عمر کی ہیں، تو ان کا ذکر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا جو خلافت ملی نا مضبوط ہو کے، تو وہ مضبوط کر کے دی حضرت صدیق اکبر نے۔ آپ کو کوئی چیز صحیح مل جائے نا، صحیح، تو پھر سفر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں وہ لوگوں نے سار اٹھا لیا، حضور کا وصال ظاہر ہوا تو کچھ نے کہا زکوٰۃ نہیں دیں گے، فرمایا تمہیں دینی پڑے گی، اور نہیں دو گے تو ہم تمہارے خلاف جہاد کریں گے۔ حضور کے وصال ظاہری سے پہلے ایک شخص نے، مسلمہ کذاب نے، دعویٰ نبوت کر دیا تھا معاذ، اس کا بھی سر کچلنا تھا، وہ بھی سر حضرت ابوبکر نے کچل دیا۔ ساری چیزیں جہاں جہاں کوئی سر اٹھاتا تھا وہ انہوں نے کچل دی، ماحول، بنیاد اور بیس مضبوط کر کے انہوں نے حضرت عمر کو دی، اور جناب عمر کو بڑی ساری نصیحتیں فرمائیں، بڑی ساری نصیحتیں، اپنے پتر بھی تھے ان کے، دے سکتے تھے۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں، آپ یقین کریں ان لوگوں کی صداقتوں پہ رشک آتا ہے۔ ہم کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے نہ تو چیزیں اپنے گھر لے ہی آتے ہیں، کوئی نہ کوئی تسلی اپنے آپ کو دے کے نہ تو چیزیں گھر آ ہی جاتی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو بظاہر بڑی گہری دوستیاں ہوتی ہیں نا، آنا جانا ہوتا ہے، وہ تو جو ظاہری معاملات ہوتے ہیں دوستیوں کے، وہ تو لوگوں نے دیکھے ہی نہیں۔ حضرت عمر تو خود کہتے ہیں میرا ساری زندگی مقابلہ رہا نیکیوں میں آگے جانے میں۔ حضرت ابو بکر سے ساری زندگی مقابلہ رہا، کئی موقع پہ ڈانٹا حضرت ابو بکر صدیق نے۔ وہ ان کے اندر جو گہرائی تھی ایک دوسرے کے لیے، وہ تو اپنی جگہ موجود تھی، گہرا اخوت کا رشتہ، آپس میں بھائی چارے کا وہ طے تھا، لیکن وہ جو ہمارا طریقہ ہے نا، آنا جانا، تحفے دینا، لینا دینا، یہ تو بازار معاملہ کوئی نہیں تھا۔ لیکن انہوں نے خلافت تیار کر کے، سجا کے، سوار کے جب حضرت عمر کو دی نہ جاتے وقت وصال سے پہلے، تو کسی نے پوچھا اتنے سخت آدمی کو امیر بنا رہے ہو؟ چونکہ آپ کا بیماری کا عالم تھا، وقت وصال تھا، فرمانے لگے میں اس وقت دنیا سے جا رہا ہوں، بڑا جھوٹا بندہ بھی اس موقع پہ سچ بولنے لگتا ہے، اور گویا فرما رہے ہیں میں تو ویسے ہی صدیق اکبر ہوں۔ فرمانے لگے میں جب جاؤں گا نا تو رب کریم اور اس کے حبیب مجھ سے پوچھیں گے کہ امت کس کے سپرد کر کے آئے ہو، تو میں عرض کروں گا اے اللہ جو تیرے بندوں میں تیرے محبوب کی امت کا سب سے زیادہ خیر خواہ تھا، میں اس کی ڈیوٹی لگا کے آیا۔ ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر کو خلافت کے لیے موقع ملا 2 سوا 2 سال کا۔
حضرت عمر کو 11-12 سال موقع ملا. تو ظاہر ہے جو آدمی زیادہ، جس کا پیریڈ زیادہ ہے، اس کے تذکرے بھی زیادہ ہیں، ان کی باتیں بھی زیادہ ہیں تاریخ کے اندر.